अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब शेर अफजल मरवत साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उसके बाद अब वो पूरी तनदही के साथ दोबारा मैदान में उतर चुके हैं और आज मानसरा में उन्होंने एक अच्छा खासा बड़ा जलसा भी किया। क्या ऐलानात किए उसमें, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ जनाब कुछ जिक्र करेंगे कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। ये मैं बात कर रही हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के इलेक्शन के हवाले से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है कि केपी में जो मामलात हैं वो बड़ी तेज़ी से ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं और अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं वो अजीबो गरीब सूरत हाल इख्तियार कर रहे हैं। इसके ऊपर भी कुछ बात होगी। अहम मुकदमे की समाअत 22 अगस्त फिक्स कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। मैं बात कर रही हूँ मुबारक सानी केस की, इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। और फिर जो फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी है उसके बाद अब डांडे जाके कहाँ कहाँ मिल रहे हैं और मुख्तलिफ सहाफ़ी इस हवाले से क्या एक माहौल बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करेंगे जी आज इस हवाले से कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद मानसरा जलसा पहले से उनका प्लान था, वहाँ पर रवाना हुए और मानसरा में बड़ा अच्छा क्राउड, बड़ा ज़बरदस्त चार्ज क्राउड और इमरान खान की रिहाई के हवाले से मुतालबा करते हुए इस जलसे से खिताब में शेर अफजल मरवत साहब ने ये ऐलान किया है कि वो पंजाब का रुख करने जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जी हम जाके देखेंगे कि मरीम नवाज साहिबा जो ये कहती हैं कि वो बड़ी रुथलेस हैं और सेंटर ऑफ लाहौर वो कहते हैं कि जलसा करेंगे, देखेंगे कि हमें कौन मना कर सकता है। तो शेर अफजल मरवत साहब फुल अपने दबंग स्टाइल में जो है एहतजाज की तरफ निकल पड़े हैं। उन्होंने आज कुछ प्रोग्राम्स में शिरकत भी की और उनमें से एक प्रोग्राम GNN का प्रोग्राम भी था, फेस टू फेस अकबर बाजवा जिसे होस्ट करते हैं। इस प्रोग्राम में उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और उनका कहना है कि मैंने खान साहब से कहा है कि आप एहतजाज की तमाम तर जिम्मेदारी मेरे हाथ में दे दें और मुझे जलसे करने दें मेरी जिम्मेदारी के ऊपर। और अगर कोई 9 मई का वाक़या भी खुदा न खास्ता उस टाइप का कोई वाक़या भी हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आएगी, आप पर नहीं आएगी। और इस बयान से उनका ये कहना था कि वो ये समझते हैं कि एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकाला जा सके। अच्छा, इस हवाले से वैसे ऑनेस्टली अगर आप देखें तो बिल्कुल अदालतें फ़ैसले भी कर रही हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन सिस्टम जिस तरह से आपको पता है शिकंजे में होता है हमारे यहाँ, उसमें खाली अदालतों के फ़ैसलों से चीज़ें बहुत तेज़ी से हमें होती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि हमने देखा है कि अदालतों में भी कुछ ऐसे मौजूद हैं जज साहब जो कि फ़ैसले दबा लेते हैं, रुकावटें डाल लेते हैं, फ़ैसले मुखालिफ दे देते हैं। और इनमें आपको पता है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के, या आप समझ लीजिए कि इस हुकूमत के हक़ में फ़ैसले करते नज़र आते हैं और इमरान खान PTI के ख़िलाफ़ उनके फ़ैसले हमें दिखाई देते हैं। तो और फिर ये दोनों जो हैं ज़ाहिर है बड़ी अहम पोस्ट पर भी हैं, चीफ़ जस्टिस भी हैं अपनी अपनी अदालत के। तो इस तरह से ये बाकी जो जजेस हैं उनके पास या तो केस नहीं लगने देते, लग जाएं तो फिर उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं उनका असर नज़र आ रहा होता है। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो इस हवाले से अब जो है बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है और ये देखना कि सिर्फ क्या अदालतों के ऊपर इन्हिसार करना है या फिर कोई ऐसा प्रेशर भी बनाना है सड़कों के ऊपर जिसकी वजह से चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो चाहे हुकूमत हो, वो इमरान खान साहब से बात करने के ऊपर मजबूर हो। मैं कई दफ़ा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी ये बात कर चुकी हूँ कि हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट को क्या आखिर ऐसी ज़रूरत पेश आएगी कि वो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करें या उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार हों। ये उसी सूरत में होगा अगर सड़कों के ऊपर कोई प्रेशर बनता है या कोई दबाव, जैसे बैरूनी दबाव भी आता है। और वो तो PTI ने काफ़ी इंगेज किया जो यानी बैनुल-अक़वामी तौर पर, तो उसका एक हमें असर भी नज़र आया। लेकिन उसके बाद अब जो एहतजाज है वो क्या इस लेवल का हो सकेगा जिस पे आप ये कह सकें कि लोगों का एक प्रेशर बने, ये अब देखना होगा। क्योंकि ये महज KPK में एहतजाज से बात नहीं बनेगी, फिर आपको पंजाब में जाना पड़ेगा, आपको इस्लामाबाद में भी एहतजाज करना पड़ेगा, आपको मुल्क गिर एहतजाज करना पड़ेगा, तो फिर उसका एक इम्पैक्ट बनेगा। तो अब शेर अफजल मरवत साहब ये अनाउंस तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ अनाउंसमेंट है या फिर ऐसा होता हुआ हमें दिखाई भी देगा। तो अगले चंद दिनों में इस हवाले से जो है हमें एक वाज़ेह हिकमत अमली नज़र आ सकती है। इसके बाद जनाब लेकिन ये उनकी बात बड़ी ख़तरनाक थी कि अगर कोई दूसरा 9 मई हुआ, ये बात उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में की है
میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر بھی کسی نے کوئی شرپسندی کی کسی جلسے میں، جو کہ ایک خوف بہرحال پی ٹی آئی کو لاحق رہتا ہے، تو کیا اس طرف ان کا اشارہ ہے، یا پھر ان کا یہ اشارہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی جلسے جلوس میں کارکنان اگر مشتعل ہو جاتے ہیں تو ایسی کوئی صورت. تو یہ تھوڑا سا انہوں نے ایک عجیب و غریب سا میرا خیال ہے اسٹیٹمنٹ دیا ہے. بہرحال یہ ان کا اس حوالے سے اب اعلان ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ پنجاب واقعی جاتے ہیں نہیں، کیونکہ بظاہر تو جب وہ ایکٹیو ہوئے بھی تو کے پی اور مختلف علاقوں میں انہوں نے زیادہ تر جلسے وغیرہ کیے ہیں. اس کے بعد جی ہم نے آج مانسرا میں البتہ دیکھا کہ کافی اچھا کراؤڈ انہوں نے اکٹھا کیا. اب آ جاتے ہیں کے پی کے معاملات کی طرف، جہاں پر سب اچھا نہیں ہے. ایک تو جناب ایک بڑے اہم وزیر ہیں شکیل خان، جو عمران خان صاحب کے دیرینہ ساتھی بھی ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، اور ان کی ایمانداری کے حوالے سے بھی مختلف جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ ہمیشہ بڑی دلائل سے بات بھی کرتے رہے ہیں. تو شکیل خان نے کچھ انکمفرٹیبل رہنے کے بعد استعفیٰ دے دیا، اور اس کے بعد وہ چیزیں کافی حد تک میڈیا پر بھی لے آئے، اور انہوں نے الزام جو لگایا وہ یہ ہے کہ کے پی حکومت میں بڑے پیمانے پر کرپشن بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی باقاعدہ کوئی حصے بٹے ہوئے ہیں، مختلف جیسے بھتے لیے جاتے ہیں اس ٹائپ کی کوئی سچویشن ہے. اور اس میں انہوں نے علی امین کو بھی سپیئر نہیں کیا کہ جی ان کی کوئی لا علمی میں بات ایسی ہو رہی ہے اس طرح. تو انہوں نے ان تمام وجوہات کی بنا پر اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کا بھی کہا، اور ساتھ میں استعفیٰ بھی دیا. عمران خان صاحب کو جب ان کے حوالے سے پتہ چلا تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملات جو ہیں اس کمیٹی میں ڈسکس کیے جائیں اور پبلک میں نہ لائے جائیں. اب اس کمیٹی میں جو ہے وہ جنید اکبر صاحب بھی تھے، جو کہ ایک فوکل پرسن بھی عمران خان صاحب نے مقرر کیے تھے علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے، اور ایم این ایز کا رابطہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کروانے کے حوالے سے، ان کے معاملات دیکھنے کے حوالے سے یہ فوکل پرسن بنائے گئے تھے. لیکن بجائے اس کے کہ یہ کمیٹی تحقیقات کر کے کچھ معاملات کو منطقی انجام تک پہنچاتی، علی امین گنڈا پور نے اس موقع کے اوپر جنید اکبر کو ڈی نوٹیفائی کر دیا. اب جنید اکبر اپنے آپ میں بڑے لائل ہیں عمران خان صاحب کے، اور سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے بڑی تکلیف بھی اٹھائی، اور اس کے بعد بھی عمران خان صاحب کی طرف سے انہیں بڑا اپریشیٹ بھی کیا گیا، اور انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کا الیکشن بھی لڑا تھا. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے بعد تو بظاہر عمران خان صاحب ان کے اوپر بھی بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کا اس طرح سے جنید اکبر کو ڈی نوٹیفائی کر دینا وہ بھی بڑی حیرت انگیز بات تھی. دوسری طرف عمران خان صاحب علی امین پہ بھی اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر علی امین کو کوئی کمزور کرتا ہے یا ان کی حکومت کو کسی طرح بھی کوئی جھٹکا دیتا ہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ان کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ علی امین کو ہٹانے سے بہتر تو یہ ہوگا کہ اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے. تو اتنی بڑی بات عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بڑی کنفیوزنگ ہیں کہ کون کس کے خلاف ہے. سارے یہ لوگ وہ ہیں جس پہ عمران خان صاحب ٹرسٹ کر رہے ہیں، اور آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. تو یہ بڑی عجیب سی کھچڑی پک گئی کے پی میں، اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے نہ صرف یہ کہ حکومت کی پرفارمنس پر فرق پڑے گا، پرسیپشن پہ فرق پڑے گا، اور کارکنوں کا جو مرال ہے وہ بھی ڈاؤن ہوگا، جو اس کی تنظیم ہے پارٹی کی اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا. تو یہ کافی میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے پرابلمٹک ہے. ایک ہی صوبہ ہے جہاں پر وہاں ان کی حکومت ہے، اور اگر وہاں پہ بھی آپ حکومت ٹھیک سے آئیڈیلی نہیں چلا پائیں گے تو پھر اس کا تاثر جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں جائے گا، اور اوور آل اس کا نقصان کے پی میں بھی ہوگا، اور پھر ملک میں بھی اس کے اوپر ایک کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہمیں نظر آئے گا جو باقی پی ٹی آئی کی تنظیم ہے اس کے حوالے سے. تو دیکھتے ہیں اب ان معاملات کے اوپر عمران خان صاحب کو ڈائریکٹلی کوئی لینا پڑے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی وہیں جا کے مسئلے حل ہوتے ہیں. جیسے شیر افضل صاحب کے معاملے میں بھی عمران خان صاحب نے ہی حتمی فیصلہ کیا ہے، تو بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں بھی اب عمران خان صاحب تک ہی پہنچیں گی. ویسے بھی بہت سے جرنلسٹ بھی یہ خبریں مسلسل رپورٹ کر رہے ہیں کہ کے پی میں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی اس طرح سے رٹ نہیں ہے، بہت سے فیصلے وہ نہیں کر پا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں وہ خود بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہاں پر بڑے کمپرومائزڈ قسم کی سچویشن میں ہیں. تو یہ مختلف خبریں جو ہیں ہم اور بھی صحافیوں سے بھی سن رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ بہت سے دیگر انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ بھی اس حوالے سے اس قسم کی خبریں دیتے چلے آ رہے ہیں. تو لیٹس سی علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے چیلنجنگ تو ہے کہ سب چیزوں کو ساتھ لے کے کیسے چلنا ہے، لیکن فی الحال ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کے پی کی جو حکومت ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی. اب آ جاتے ہیں جی کچھ عدالتی معاملات کی طرف. 2-3 بڑی اہم خبریں ہیں. ایک تو 22 اگست کو ایک اہم کیس فکس کر دیا گیا ہے. یہ کیس ہے جی مبارک ثانی کا، اور یہ وہی معاملہ ہے احمدیوں کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے،
اور پھر اس کے بعد نظر ثانی میں بھی انہوں نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا تھا. اب ایک اور دوسری نظر ثانی اپیل دائر کی گئی ہے کیونکہ جو ان کا پہلا فیصلہ تھا اس کے اوپر خاصی جو مختلف مذہبی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی تنقید کی گئی اور خود پارلیمنٹ کے اندر بھی بہت سے ارکان نے اس کے اوپر کافی سوال اٹھائے. تو جس کے بعد اب دوبارہ سے ایک اپیل نظر ثانی کی دائر کی گئی ہے اور اس میں میرے خیال ہے پنجاب حکومت بھی شاید فریق ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں اب ایک 3 رکنی بینچ بنایا گیا ہے جو کہ اس کیس کو ہیئر کرے گا. قاضی صاحب ہی اس کو ظاہر ہے فکس کریں گے اور یہ 22 اگست کو اب ہیئرنگ پہ رکھا گیا ہے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کے کانسیکوینسز بنے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کیس میں قاضی صاحب اپنے پچھلے فیصلے سے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہوئے کوئی درمیانی راستہ نکالیں یا کوئی شریعت کورٹ کی طرف اس کو بھیجیں یا کچھ اس طریقے سے اس کا نکالیں گے حل. بظاہر لگ رہا ہے کہ اس چیز کے اوپر کافی پریشر جو ہے وہ آیا ہے قاضی صاحب کے اوپر. اب دوسرا جو اہم کیس ہے وہ ہے جناب القادر ٹرسٹ کیس کا ٹرائل روکنے کے حوالے سے درخواست, اور یہ بھی درخواست جو ہے وہ اگلے ہفتے کے لیے فکس ہو گئی ہے. اس کیس کو جسٹس بابر ستار اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب پر مبنی 2 رکنی بینچ سنے گا. اور اس میں جو نیب کا اپنا ریکارڈ تھا جس میں ایک دفعہ القادر ٹرسٹ کے اوپر ساری انکوائری کر لی گئی تھی اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ اس میں کچھ نہیں ملا تو اس کو بند کر دیا گیا تھا کیس کو. یہ پچھلے نیب جو چیئرمین تھے ان کے دور میں ہوا تھا. اب یہ ساری جو انکوائری تھی نیب کی اس کو بنیاد بنا کر اس حوالے سے درخواست دائر کی گئی ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس تو خود نیب نے انکوائری کلوز کر دی تھی اور یہ بعد میں سیاسی بنیادوں پر دوبارہ اس کیس کو ری اوپن کر کے اور یہ سارا ٹرائل چلایا گیا ہے. اور اس ٹرائل میں بہت سے قانونی لوپ ہولز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خود مختلف آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اوور آل بھی دیکھیں تو اس میں کوئی اتنی زیادہ ابھی تک ٹرائل جو ہے کچھ خاص ثابت بھی نہیں ہو سکا. تو اس بارے میں اب یہ پورا ایک کیس بنایا گیا ہے کہ جی یہ جیل ٹرائل کو روکا جائے اور اس کیس کو اب سماعت کے لیے فکس کر دیا ہے. اگر تو یہ سٹے مل جاتا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا کیونکہ خبریں یہ تھی کہ اگلے ہفتے میں اس کیس کا فیصلہ آنے والا ہے اور اگر اس کیس کے فیصلے سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر سٹے دے دیتا ہے تو یہ ایک ریلیف مل جائے گا پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کیس میں آلریڈی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ ضمانت پر ہیں تو اس میں ان کی گرفتاری نہیں ہے. تو اگر ان کو سزا نہیں ہوتی اور سٹے بھی آ جاتا ہے ٹرائل کے اوپر تو پھر ان کی جو گرفتاری ہے اس کیس میں وہ مزید جو ہے وہ طویل بھی ہو سکتی ہے, یعنی اس میں آپ یوں کہہ لیں تاخیر ہو سکتی ہے تا وقتے کہ سٹے ہٹے اور ٹرائل مکمل ہو اور سزا سنائی جائے. تو اس ساری صورتحال میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جسٹس بابر ستار اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس کے اوپر کیا بات کرتے ہیں. اور پھر اسی حوالے سے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس کے اوپر بھی سماعت ہے اور یہی 2 جج صاحبان کر رہے ہیں. تو اگلا جو ہفتہ ہے یہ 2 جو جج ہیں بڑے امپورٹنٹ فیصلے کرنے والے ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری اور ان کی رہائی کے حوالے سے, کیونکہ اگر ان کیسز میں ایک میں سٹے ہو جاتا ہے ایک میں ان کی جو ٹرائل میں گرفتاری ہو رہی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پھر بڑا قریب ہے کہ عمران خان صاحب کو رہائی کے قریب ہم دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ پھر کچھ 9 مئی کے مقدمات کے علاوہ کوئی خاص کیس نہیں رہ جائے گا جس میں ان کی گرفتاری ہو. تو اس لحاظ سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی ہفتہ, اور اس میں یہ دونوں مقدمات بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. آخر میں صرف اتنی بات کریں گے کہ فیض حمید صاحب سے جو انکوائری ہو رہی ہے اس کے اوپر بہت سے صحافی حضرات یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے اس میں بہت سے اور لوگوں کے بھی نام لیے ہیں جو پورے اس نیٹ ورک میں ان کا ساتھ دے رہے تھے, اور اب بڑی حد تک واضح الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب بھی گرفتاری کے زمرے میں آ سکتے ہیں. اور عطا تارڑ صاحب نے تو آج ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا بھی ہے کہ کوئی ثاقب ہو یا نثار ہو جو بھی اس شکنجے میں آئے گا اس کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے, کوئی اسپیئر نہیں ہو سکے گا. کچھ لوگ تو ایون کچھ میڈیا سے وابستہ لوگوں کے بھی نام لے رہے ہیں کہ شاید بات وہاں تک جائے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب جتنی گرفتاریاں ادارے کے اندر سے ہونی تھی وہ ہو چکی ہیں, مزید نہیں ہوں گی. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزید سرونگ جرنلز یا سرونگ آفیسرز اور ایون جنرل باجوہ تک بھی بات جا سکتی ہے. حامد میر صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بات جنرل باجوہ تک بھی جائے. تو ابھی تک بھی اس معاملے کے حوالے سے کافی انکلیئر ہیں چیزیں, لیکن مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جہاں تک 9 مئی کا معاملہ ہے, اگر فیض حمید صاحب کے اوپر الزام ہے اور انہوں نے کہیں اپنے یہاں پر مختلف جو افسر ہیں ان کو کہیں اس حوالے سے اپنے نیٹ ورک میں لیا بھی ہو, تو بہرحال ثاقب نثار صاحب یا اور کچھ لوگوں کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے یہ بڑا حیرت انگیز ہوگا جاننا. اور عدلیہ کو کس حوالے سے اس ساری, کیونکہ ورڈ جو یوز کیا جا رہا ہے وہ سہولت کاری یوز کیا جا رہا ہے. اب سہولت کاری کیا ہے, کون سا ایسا جرم ہوا ہے جس کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے سہولت کاری کیا ہے.
اگر تو وہ 9 مئی کے جرم کے حوالے سے بات ہے تو اس میں جوڈیشری کا کیا کردار ہے، یہ اب ایک اپنی جگہ سوال ہے، کیونکہ ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں پہ الزام ہے، جو کہ چلیے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی انہوں نے احتجاج کیا تو اس وجہ سے ان پہ الزام ہے کہ جی توڑ پھوڑ بھی انہوں نے کی، اور یا آرمی کے اپنے اندر سے کچھ لوگوں پہ جو چیزیں آ رہی ہیں، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تو وہ بھی ایک سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن باقی اور لوگوں کا اس میں کیا نیکسس ہو سکتا ہے یہ انٹرسٹنگ ہوگا جاننا، لیکن خبریں یہی ہیں کہ اب بھی اور گرفتاریاں ہونے والی ہیں۔ لیکن میں ویسے آپ کو آنیسٹلی بتاؤں، مجھے فی الحال یہ نظر آ رہا ہے کہ گرفتاریاں ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو ایک پرسیپشن کی اگر ہم بات کریں تو کوئی اتنی خاص اس سے بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ عام لوگوں سے اگر آپ بات کریں تو بہت سے لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر گرفتاریاں ہو بھی گئیں تو کسی کے خلاف کوئی منطقی انجام تک شاید کارروائی نہ پہنچے، اور ایسے ہی ہم دیکھیں کہ بعد میں یہ لوگ رہا بھی ہو جائیں گے، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہو بھی جائے تو اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان کب رہا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ حکومت کب تک ہے اور کب جا رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، کیا لوگوں کے اس میں واقعی ہی کہیں دلچسپی کا سامان موجود ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو پیچھے کرتے آ رہے ہیں؟ تو یہ اب ایک پرسیپشن کی اگر بات ہے تو اس میں تو کوئی خاص مجھے ویسے ابھی تک فرق نظر نہیں آ رہا۔ باقی دیکھتے ہیں کہ واقعی کاروائیاں منطقی انجام تک پہنچتی ہیں یا یہ صرف ہوائی فائرنگ ہے جو مختلف صحافی کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر ہماری نظر رہے گی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔